बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे और हारून साहब की तरफ से तमाम देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम और प्रोग्राम मुकाबले में हम खुश आमदेद कहेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने आज कराची में जलसा किया है। जो बहुत बड़ा ऐलान किया वो ये था कि अवाम को अगर अपने लिए एक निजात दहिंदा चाहिए तो या तो फिर वो बिलावल भुट्टो जरदारी हैं और इनके साथ साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट और इसमें शामिल जमातें भी हुकूमत के खिलाफ एहतजाज और मुजाहरे करने को इसलिए तैयार हैं क्योंकि हत्वे तनकीद महंगाई को लेकर बनाया जा रहा है। आम आवाम की अक्सरियत भी इस बात के ऊपर सवाल कर रही है कि आपने ये बात की थी IMF के पास नहीं जाएंगे, फिर क्यों गए? IMF के पास जाना क्यों ज़रूरी है? महंगाई होने की वजूहात क्या हैं और इकॉनमी को किस तरह से बेहतर किया जा सकता है? इस सारे मामले के ऊपर मैं तफसील से बात करूंगी, मगर जो बहुत बड़ी खबर है वो ये कि चाइना की आला दर्जे की खलाई सलाहियत ने अमरीकी इंटेलिजेंस को भी हैरान करके रख दिया है। चाइना का हाइपरसोनिक एटमी मिसाइल का कामयाब तजुर्बा। ये मिसाइल क्या है, इसके अंदर क्या स्पेसिफिकेशंस हैं और ये किस तरह से अमेरिका के लिए ख़तरनाक है, इसके ऊपर बड़ी तफसील से हारून साहब का तज्जिया लेंगे। सियासत में लाहौर के अंदर बाई इलेक्शन का भी जिक्र होगा, मगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हालिया मोशन पॉलिसी जो स्टूडेंट्स को लेकर बनाई गई वो कितनी तबाहकुन निकली, इसके ऊपर भी हारून साहब रोशनी डालेंगे। हारून साहब, अवाम को निजात दहिंदा चाहिए, बस एक बिलावल भुट्टो निजात दहिंदा तो चाहिए और ये बिलावल निजात दहिंदा है। ऐलान साथ उसके ऐलान का क्या होता है? साथ उसके मौलाना फजलुर रहमान खड़े हैं जिन्होंने कहा कि पहले शहरी तरक्की 6% थी, अब माइनस में है। पहले 5% थी, अब 4% है। माइनस सिर्फ मौलाना की अपनी मैशत हुई है। अच्छा हाँ, माइनस में गई है, कैश काउंटर बंद है। अच्छा, वो 77 की तहरीक हमने देखी है तो उसे PNA के लीडर कहते थे कि 1970 की कीमतें वापस लाएंगे। पेट्रोल कहाँ से कहाँ पहुँच चुका था, दुनिया बदल चुकी थी, पाकिस्तानी करेंसी भुट्टो साहब ने डिवैल्यू कर दी थी। वो बिलावल जो कारनामे जब सुना रहा था मुझे भुट्टो साहब का ज़माना याद आ रहा था। बदतरीन माशी एतबार से पाकिस्तान का भुट्टो का है था, तो या उसका था, उससे तो खैर मुआवजा किसी जिंदा इंसान का होना नहीं चाहिए, या खां का, तो या फिर जरदारी साहब का था जब आए। बेनज़ीर के अदवार में भी तरक्की नहीं हुई। तो ये निजात दहिंदा है, इसकी फौज कहाँ है? इसके वोटर कहाँ हैं? दही सिंध में। मतलब दही सिंध के वोटरों की खातिर इन्होंने पूरा मुल्क कुर्बान में अपनी हमायत कुर्बान कर दी। पंजाब से इनका सफाया हुआ पिछले 30-40 बरस में। बलूचिस्तान तो जाता मरकज़ के साथ है, वहाँ जो थोड़ी बहुत हैसियत थी ख़त्म हो गई। अब मिन्नत समाजत करते फिर रहे हैं, वो सनारला जौहरी को शामिल कर लिया, एक आध उनके साथी को शामिल कर लिया। बलोच वहाँ से पख्तूनख्वा से सफाया हो गया। किस बरते पे ये कहते हैं कि पीपल्स पार्टी जीत सकती है? भाई कराची में हालत यह है, कूड़ा नहीं उठाएंगे, फिल्ट्रेशन प्लांट नहीं चलाएंगे, पानी नहीं देंगे पीने के लिए, वो हाइड्रेंट से ले लो, खरीदे, टैंकर खरीदे। इवन डिफेंस में रहने वाले पानी खरीदते हैं। और गरीब जो लोग हैं वो 3-3, 4-4 घर मिलकर पानी खरीदते हैं। मुल्क का सबसे बड़ा जो शहर है वहाँ लोग पानी जो है वो इस तरह इस्तेमाल करते हैं एहतियात के साथ। पाकिस्तान के किसी और शहर और गांव में इस तरह मसला नहीं है। पानी के हैं मसाइल, बात छोटे देहात में, मगर कराची के बड़े स्वेयर इश्यूज हैं। जो आपका इकनॉमिक इंजन है वहाँ, और किसी कराची के शहरी को, हैदराबाद के शहरी को नौकरी नहीं मिल सकती। वो गांव का आदमी आएगा, वो जाली उसकी डोमिसाइल बनेगा, डोमिसाइल जाली बनाएगा। ये तो आपका। और खुद दही सिंध में कौन सी तरक्की हुई है? उनके वज़ीर तालीम ने कहा 1 लाख टीचर हमारे ऐसे हैं जो पढ़ लिख नहीं सकते। अब बोल तो स्कूलों में वो जाते ही नहीं। थर में बच्चे भूख से मर जाते हैं। और वो क्या चाहिए थर को? क्या चाहिए? सिर्फ पानी है। अगर ये वहाँ 2-4 लाख एकड़ में फवारे लगा देते हैं तो उससे 90% पानी बचता। अगर थर के देहात के लिए काफ़ी होता ना। और जितनी करप्शन सिंध में है इतनी तो मुल्क में कहीं नहीं है। तो वो इमरान खान साहब को करप्ट कह रहे होते हैं, ये करप्शन कर रहे हैं। और ये कहना क्या होता है, हम तो फैक्चुअल सिचुएशन देखते हैं ना। यानी उनके चीफ सेक्रेटरी ने कहा परवेज खटक, जहांगीर तरीन और खाकवानी साहब वहाँ गए, वो उस पख्तूनख्वा में इनकी हुकूमत थी, वहाँ नहीं थी, मरकज़ में नहीं थी। तो वो वहाँ के वो सरकारी अफसरों से मिले, उनसे पूछा क्या हाल है। उन्होंने कहा हमारा बहुत सीधा है,
نسخہ بہت سمپل ہے. اچھا. 35% ہم پہلے رکھ لیتے ہیں, باقی 65% خرچ کرتے ہیں. پھر اس میں ٹھیکیدار کا منافع, سرکاری افسروں کی رشوت وغیرہ وغیرہ. بھائی وہ فارسی میں کہتے تو درون در چکر دی کہ بیرون خانہ آئی, گھر میں کون سا کمال دکھایا تھا بھائی. اچھا, اب انہوں نے کہا بھٹو صاحب کے دور میں روٹی کپڑے اور مکان کا وعدہ پورا, کون سا وعدہ پورا ہوا؟ انڈسٹریلائزیشن, اپنی نیشنلائزیشن کر کے انڈسٹری ختم کر دی. اس وقت ملک میں سرمایہ باہر جانا شروع ہوا, انڈسٹری کو تباہ کر تذلیل کی, رادر انڈسٹریلسٹوں کے پاسپورٹ چھین لیے, پھر ایک تقریب میں ٹی وی کیمروں کے سامنے واپس کیے, اپنے ساتھیوں کو ایک کیمپ میں رکھا اور اسے مکر گئے. دلائی کیمپوں میں دیکھا ہے آزاد کشمیر میں, اور وہ بھٹو صاحب گئے تو وہ رہا ہوئے. 50,000 آدمی جیلوں میں تھے جب ذوالفقار علی بھٹو کا اقتدار ختم ہوا تو وہ رہا ہوئے. مولانا شمس الرحمان, ڈاکٹر نذیر احمد, خواجہ رفیق, سعد رفیق کے والد, ان کو قتل کیا گیا, ان کی کوئی تفتیش نہیں, کبھی پتہ ہی نہیں چلا. اور ڈاکٹر نذیر کے بارے میں اور چودھری ظہور الہی کو قتل کرنے کی کوشش کی. وہ پورا پلان بھٹی صاحب سے میں نے پوچھا تھا, انہوں نے مجھے کہا 50% کرنسی کی ویلیو کم کر دی ایک دن میں. کبھی مہنگائی کی اتنی بڑی لہر نہیں اٹھی پاکستان میں جیسی بھٹو صاحب کے زمانے میں اٹھی تھی. اچانک چیزوں کی قیمتیں دوگنی ہو گئی. ٹھیک ہے, صنعتوں میں جھگڑے ہر وقت مزدوروں کے, بھائی مزدوروں کے حقوق کا دفاع کرنا تو اچھی بات ہے, وہ تو ٹھیک ہے, لیکن اگر فیکٹری چل ہی نہیں رہی تو پھر کیا؟ تو معاشی ترقی تو ہمارے ہاں دیکھیے نا, کبھی کوئی جامع ماڈل بنا ہی نہیں. شروع میں پاکستانی انٹرپرینور نے اپنی ہمت سے ملک چلا لیا اور اس وقت کچھ ترقی ہوئی. ایوب خان کے, ضیاء الحق کے, مشرف کے زمانے میں امریکہ سے ڈالر آتے رہے, اور ترجیحات تو ہمارے پاس 2 چیزیں نہیں تھیں. ایک, کبھی ایک جامع منصوبہ نہیں تھا, ٹھیک ہے, اور ترجیحات واضح نہیں تھے. جامع منصوبے بھی نہیں تھے. یہ نمبر 1 یہ کام ہونا چاہیے, نمبر 1 تو وہ کام ہونا چاہیے, وہ انڈسٹری لگنی چاہیے جس سے جابز پیدا ہوں. درست بات ہے. جس سے تعلیمی ادارے بھی اس طرح, یہ بی اے ایم اے کی ڈگریاں لے کے لوگ پھر رہے ہیں. میں یونیورسٹیوں کے پروفیسروں سے حتیٰ کے بعد وائس چانسلروں سے ملا ہوں, مجھے حیرت ہوتی ہے کہ کچھ بھی نہیں پتا ان کو دنیا کا. بھائی آپ وہ 10 ادارے نہرو نے بنائے تھے ٹیکنیکل, جن سے الٹیمیٹلی انہیں فائدہ ہوا. ٹرینڈ ورکر چاہیے انڈسٹری کے لیے, انجینئر چاہیے, سائنسدان چاہیے. ٹرینڈ ورکر کے 2 ادارے تھے, ایک فوجی ادارہ تھا, وہاں ایک صاحب ٹھیک کام کر رہے تھے, نیم فوجی تھا, فوج نے اس کے لیے سرمایہ مہیا کیا تھا, کرنل مشتبہ, وہ بھی چلے گئے. انہوں نے ہزاروں آرکیٹیکٹ پیدا کر دیے, میٹر کے پاس آدمی کو آرکیٹیکٹ بنا دیتے تھے. انہوں نے ٹھیکیداروں کو تیار کیا, ان کی وہ بڑھائی, صلاحیت کار بڑھائی, کنسٹرکشن کے ریٹ گر گئے رابرٹ منڈی اسلام آباد میں. اچھا, ذوالفقار چیمہ صاحب ٹریننگ دے رہے تھے, انہوں نے کہا میرے بھائی نون لیگ کے ایم ہے, مناسب نہیں ہے میرا, تو خان صاحب نے فوراً ان کا استعفیٰ قبول کر لیا. میں تو حیرت ہے, ایسے آدمی کو کوئی جاننے دیتا ہے جس آدمی کی پرفارمنس سول سروس میں اتنی اچھی رہی ہے. اچھا, اب ان کی والدہ محترمہ کے دور میں, اب وہ دنیا سے چلی گئیں, بے گناہ وہ مارے گئیں, ظاہر ہے اس کا تو ملال کے ساتھ ہمیشہ یاد رکھا جائے گا. ان کے دور میں یہ بجلی گھر لگے تھے, پھر بن نواز شریف نے اس کی پیروی کی, وہ ایسے نرخوں پہ معاہدے کیے کہ پاکستان کی معیشت کو یرغمال ہی رکھ دیا, اور ایوری باڈی نوز کہ اس سے بے پناہ پیسہ بنایا گیا. فرانس میں جو جائیداد ہے, جو برطانیہ میں جائیداد ہے, جو سرے مال ہے, وہ جو سوئٹزرلینڈ میں پیسے پڑے ہوئے تھے, وہ سب کہاں سے آئے تھے؟ کہتے ہیں ہم لوگوں کو ملازمتیں دیتے ہیں. ملازمتیں یہ دیتے ہیں کہ پی اے والوں کی تنخواہیں 2-3 گنا بڑھا دی تھی. ہاں جی, وہ 40 ارب روپے اس پہ ہمارے جاتے ہیں. چلیے ہارون صاحب, کیا کام کیا کیا ہے؟ تھر کے لیے جو گندم ہے وہ یہ کھا جاتے ہیں, ان کو نہیں دیتے. ٹھیک ہے ہارون صاحب, چلیے یہ سب باتیں آپ کی قابل قبول ہیں, تسلیم کی جا سکتی, واقعی ایسا ہوا, مگر یہ تو ماننا پڑے گا کہ عوام قدر پیپلز پارٹی کے اندر ہے. ان کی والدہ واپس آئیں عوام کے لیے, وطن کے لیے. بلاول بھٹو کہتے ہیں ان کو جان کا خطرہ تھا, مشرف کا دور تھا, ان کو آفر کی. اقتدار کے لیے واپس آئیں نا, اقتدار کے لیے کیا لنگے نہیں لڑتے رہے, مرتے نہیں رہے, بیٹے باپ کے خلاف بغاوت نہیں کرتے رہے. یہ عوام بھائی کی محبت نہیں تھی. عوام کے لیے انہوں نے کیا کیا؟ دولت سمیٹی,
بلاول ہاؤس کے گرد الزام ہے جس کا یہ جواب نہیں دیتے کہ 22 مکان جو ہیں وہ کون تھا؟ عزیر بلوچ، اس کے ذریعے خریدے. 30,000 ایکڑ زمین کا الزام لگایا جاتا ہے وہ خریدے. شوگر ملیں آ گئی. زرداری صاحب کے پاس روپیہ کہاں سے آ گیا تھا کہ شوگر ملیں لگ گئی اتنی بہت ساری؟ وہ ابھی ان کا بلاول کا بھی نام تھا. کتنے کیسز میں بہت سارے پراپرٹیز کے اندر. پھر یہ کن وعدوں کی بات کر رہے ہیں کہ ہم نے جو وعدہ کیا پیپلز پارٹی نے پورا کیا؟ کوئی پورا کیا ہی نہیں کبھی. مطلب چینی آپ بازار سے آج جا کے خریدتے ہیں، مہنگی ضرور ہے. اس زمانے میں راشن کارڈ میں چینی ملتی تھی، چینی بازار میں نہیں ملتی تھی. بھائی جب آپ نے انڈسٹری ساری سرکار، آج بھی وہ اس کی قیمت ہم چکا رہے ہیں. یہ وہ رہائشی کالونی بن گئی ہے پیپلز پارٹی کی اور ایم کیو ایم والوں کی. اسٹیل مل کے کارکنوں نے دن رات محنت کی، اور وہ تو انہوں نے 1 منٹ بھی نہیں کام کر رہے کئی سال سے. دن رات محنت انہوں نے کون سی کی؟ پھر بھی حکومت نے ان کو اور اس میں ادائیگیاں کر رہی اتنی ہے. کرپشن کی ان کی والدہ محترمہ کے دور میں، والد صاحب کے دور. اچھا ان کے والد صاحب کے دور میں شہری ترقی کیا تھی؟ عمران خان کو تو کہتے ہیں کم ہے. اس میں تو کرونا بھی ہے نا. میں خان صاحب کو بری ذمہ نہیں قرار دیتا، ان کی بھی کوئی تیاری نہیں تھی. وعدے تھے. یہ بات وہ ٹھیک کہتا ہے، وعدے نعرے ہی نعرے. ہاں جی چلیے اکانومی کیسے بہتر ہوگی اس کے اوپر میں ہارون صاحب بات کرتی ہوں، مگر جو بہت بڑی خبر ہے اس کے اوپر تو آئے ہارون صاحب. چائنا کی اتنی بڑی خبر ہے، اس کا تو کچھ بتائیں کہ وہ بڑی خبر ہے، وہ بھی آپ کو بتاتا. چلیے چائنا کی خبر تو دیکھیے نا، تاریخ بدل رہی ہے. اس کا ایک منظر آج سامنے آیا. دیکھیے وہ کون سے میزائل تھے پہلے؟ بیلسٹک میزائل تھا بنایا ہوا چینیوں نے جی، اور سپر بھی تھا ہارون صاحب. سپر سونک پہ پہلے تھا، اب ہائپر. وہ ایٹمی مواد جو ہے نا وہ بیلسٹک میزائل لے گئے. اس میں ہائپر سونک میں فرق یہ ہے کہ بیلسٹک میزائل ایک کاس بناتا ہے، یہاں سے چلا یوں اوپر جائے گا، یوں ایک کاس بناتا ہوا جاتا ہے. یہ جو ہے یہ اس طرح کا یہ اتنا اوپر نہیں جاتا. ہائپر سونک کی بات کر رہے ہیں. ہاں، اور آواز کی رفتار سے 5 گنا زیادہ رفتار ہے. اچھا اس پہ تو امریکیوں نے کام کیا، اس کو روک سکتے ہیں کروز اور بیلسٹک میزائل کو، لیکن اس کے بارے میں ہم نہیں جانتے کہ اس کو وہ روک سکتے ہیں یا نہیں روک سکتے. پینٹاگان نے اس پہ احتجاج بھی کیا. احتجاج سمجھ نہیں ہے ان کا کیا، وہ خود بھی اس پہ کام کر رہے ہیں. اپنا اس میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں، مصنوعی ذہانت میں، جس میں مشین کو میسج کنوے کرتی ہے. غور فرمایا، جنگیں سپاہیوں کے ذریعے نہیں لڑی جائیں گی، مشینوں کے ذریعے لڑی جائیں گی. اس میں تو وہ پہلے ہی اپنی فوج کی تربیت امریکہ سے بہتر کر چکا ہے. اور انڈیا میں شور مچا ہوا ہے کہ ہوگا کیا. اچھا یہ میزائل جو ہیں انہوں نے بنانے کے بعد یہ کہا، تجربہ کرنے کے بعد، کل رات یہ ہوا کہ ہم وہ جس کمپنی بنایا، سرکاری کمپنی ہے ظاہر ہے، کہ یہ ہم فروخت کے لیے پیش کر سکتے ہیں. ظاہر ہے مڈل ایسٹ میں ان کی نظر ہوگی، پاکستان کو بھی دے سکتے ہیں. اور اگر پاکستان کو دے دیا تو مودی کو کیا ہوگا بیچارے کو؟ پہلے ہی دیکھے نا، انہوں نے ہمیں ڈرون دیے، ٹینک دیے، آپ دوزیں دیں، پاکستان کو مل سکتا ہے. اچھا وہ جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے اس میں پاکستانی افسروں کی وہ تربیت کر رہے ہیں. اچھا، اور پاکستان میں اس کا مرکز قائم ہو گیا ہے، اور پاکستان اس میں انڈیا سے آگے ہے. زبردست. یہ ایک بڑا، اب اس کی امپلیکیشنز دیکھیں. اس کی تائیوان میں امپلیکیشنز ہوں گی، خوف پیدا ہو جائے گا. بحر اوقیانوس میں ہوگی، جنوبی سمندروں میں ہوں گی، بحر ہند میں ہوں گی اس کی امپلیکیشنز. یعنی معاشی برتری تو امریکہ کی پہلے ہی ختم کر چکے تھے. ایک بار برتری باقی رہ گئی، وہ میں آپ سے عرض کرتا ہوں. بہت سے ماہرین کہتے ہیں کہ چینی معیشت کا سائز اب امریکہ کے برابر ہے. بعض کہتے ہیں زیادہ ہے، کچھ کہتے ہیں کہ نہیں برابر تو نہیں ہے، زیادہ بھی نہیں ہے، کچھ پرچہ میں ہو جائے گا. سیونگز تو ان کی بہت زیادہ ہیں، امریکہ مقروض ہے ان کا. فوجی برتری بھی ختم ہوئی. اب وہ امریکہ جو دنیا پہ جو حکمرانی فرماتا تھا، حکمرانی فرمانے کے قابل نہیں رہا. ایک ڈالر بھی تو ہے ارون صاحب، اس کا بھی ڈالر ہے. اب امریکہ کی برتری یہ ہے کہ جو کاغذ پہ وہ نوٹ چھاپ لیتا ہے وہ سونا ہے. لیکن یہ رہ گئی برتری، جب اس کو چیلنج کر دیا جائے گا. اس میں پیچیدگیاں ہیں.
مثلا یہ یورو کے ساتھ کر سکتے ہیں، مگر یورو میں کریں گے تو چین کے اپنے آدھے ریزرو ڈالر میں ہیں، تو اس میں پیچیدگیاں ہیں۔ لیکن بہرحال جہاں اتنی بہت سی کامیابی انہوں نے حاصل کر لیں، ایک دن اس میں بھی کوئی راستہ نکل آئے گا۔ جب قدرت کا کوئی منصوبہ ہوتا ہے، کوئی چیز، کسی سپر پاور کا زوال آتا ہے، یا کسی آدمی کا یا قوم کا، کسی قبیلے کا، صحیح، تو بتدریج اس کا امریکہ اب زوال پہ ہے، اور چین جو ہے وہ دوسرے دگنی سرمایہ کاری کر رہا ہے دنیا۔ ٹھیک ہے، لیکن ہارون صاحب یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ یہ میزائل کے اندر جس کے اوپر امریکہ زیادہ حواس باختہ ہو رہا ہے، اس میزائل کو ٹریس کرنا بہت مشکل ہے، تقریباً اسی لیے ناممکن ہے۔ نا وہ تو پاکستانی میزائل بھی نہیں ٹریس ہو سکتے۔ وہ تو اس وقت میں نے رپورٹ پڑھی تھی جب یہ فوجیں آمنے سامنے تھی کہ امریکیوں نے بڑی کوشش کی میں پاکستانی میزائل ٹریس کرنے کی، میں ٹریس نہیں کر سکتا۔ ٹھیک ہے، آپ برہموس کی بھی کو بات کر رہے تھے، انڈیا سے بلانگ کرتا ہے برہموس میزائل، جس کی آپ بات برہموس وہ روس کے ساتھ مل کے بنا رہے ہیں، اور مگر چینیوں نے کہا ہے کہ یہ اس سے بہتر ہے، اس سے ایڈوانس ہے، یعنی اس کی ٹیکنالوجی اس سے بہتر ہے۔ ٹھیک ہے، تو پاکستان کو اب اس کے لیے کوشش کرنی چاہیے کہ چائنا سے بات کریں۔ وسائل کا مسئلہ ہے نا، ظاہر ہے ہر چیز دنیا میں کوئی چیز مفت تو نہیں ملتی نا۔ تو پھر امریکی دباؤ سے پاکستان نکل جائے گا ہارون صاحب، یہ ہم تسلیم کر سکتے ہیں؟ امریکی دباؤ سے ہم کافی نکل چکے ہیں، اور جتنا دباؤ باقی ہے امریکہ اس کا بندوبست کر رہا ہے۔ وہ جب آتے ہیں IMF پہ تو پھر بات کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، امریکی لابی اسی لیے تو چیخ رہی ہے، اسی لیے کہہ رہے دیکھیں عمران خان کی غلطیاں، ناکامیاں اپنی جگہ پہ، لیکن چیخ کیوں رہے ہیں؟ اس کو نکالو۔ اسی لیے کہ امریکی لابی تو یتیم ہو جائے گی بالکل۔ ٹھیک ہے، تو چلیے امریکہ کے زیر اثر، بلکہ CIA کے زیر اثر، جو انگریزی اخبار ہے ایک مدت سے، وہ اس نے ایک مہم چلا رکھی ہے، اور امریکی جو کارندے ہیں یہ کمیونسٹ ہوتے تھے، بڑی حیرت ہے، ہمارے نے اپنی آنکھوں سے دیکھا پچھلے 25-30 سال میں، 40 سال میں کمیونسٹ تھے، پھر انہوں نے کہا ہم سوشلسٹ ہیں، پھر انہوں نے کہا ہم لبرل ہیں، پتہ نہیں یہ گرگٹ کی طرح رنگ بدلتے رہتے ہیں۔ اب یہ امریکہ نواز ہے، اب کہہ رہے ہیں یہ ہم سول بالادستی، سول بالادستی، جس طرف کی ہوا 3 سال سے چیخ رہے سول بالادستی، اب کہہ رہے ہیں ہم فوج کے ساتھ ہیں۔ جس طرف کی ہوا چلی ہارون صاحب یہ اسی طرف اور چلی جاتے یہ ہیں۔ صرف اب دیکھیے، اب آپ سیاست پہ بات آ گئی سیاست تو پہ اس کو کر لیں۔ ٹھیک ہے، اپوزیشن بھی کیا سگنل دے رہی ہے؟ اپوزیشن کہہ رہی ہے جناب اسٹیبلشمنٹ کو ہر بات قبول ہے، جو آپ کی فرمائش قبول، آئین میں ترمیم کرنا چاہیں کر لیں، جو کریں، اس سے پٹھان سے نجات دلائیں، عمران خان سے، ہاں 4 سال بعد الیکشن کرا لیں۔ یہی اپنا جو امریکہ نواز اور بھارت نواز دانشور وہ کہہ رہے ہیں۔ میں پھر کہتا ہوں، عمران خان نے جو غلطیاں کی ہیں اس کی قیمت وہ چکائے گا بھی 133 میں، بہت مشکل پیش آئے گی۔ یہ لاہور کے بائی الیکشن کے جی، جہاں بھی الیکشن ہو گئے، مہنگائی بہت بڑھ گئی ہے، اگرچہ اس کے عوامل پہ ہم کافی بات کر چکے ہیں، دنیا بھر میں مہنگائی بڑھی ہے، ابھی اور بڑھے گی۔ یہ وقت آتے ہیں دنیا میں، امریکہ میں بھی ایک سے زیادہ بار یہ وقت ہے، گریٹ ڈپریشن اسے کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، دنیا میں ملک برباد ہو جاتے ہیں، جاپان برباد ہو گیا، برطانیہ برباد ہو گیا، کوریا برباد ہو گیا، جرمنی ختم ہو گیا، پھر اٹھ کھڑے ہوتے ہیں۔ ہمارے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے مسائل کا نہ کوئی جامع تجزیہ کیا، نہ ترجیحات متعین کی، اور نہ ترقی کا راستہ اپنا متعین۔ ٹھیک ہے ہارون صاحب، امریکہ سے لوگ آتے بھی ہیں، یہاں پر ملتے بھی ہیں، ملاقاتیں بھی ہوتی ہیں، اور یہی گمان ہوتا ہے کہ شاید امریکہ اور پاکستان کے درمیان جو گرم جوشی کسی نہ کسی حد تک نظر آئے، تعلق کیوں نہیں ٹھیک ہو پاتا امریکہ اور پاکستان کے درمیان؟ نہیں، تعلق دیکھا نا، اب انڈیا ان کا اسٹریٹجک پارٹنر ہے، صاحب نے کہا ایبسولوٹلی ناٹ، پھر کہا کہ افغانستان نے غلامی کی زنجیریں توڑ دی ہیں، تو امریکی اخبارات میں اس پہ لکھا گیا ہے۔ اچھا، ہم سے خوش وہ کبھی بھی نہیں تھے، اگر یہ لوگوں کا خیال ہے نا، ایوب خان کے زمانے میں متعدد مضامین امریکی اخبارات میں چھپے کہ جس تیز رفتاری سے پاکستان ترقی کر رہا ہے، اس وقت کہا جا رہا تھا کہ دنیا میں کیلیفورنیا جیسا کوئی ملک اگر ترقی یافتہ ہو سکتا ہے، کیلیفورنیا ان کی بہترین ریاست، وہ پاکستان ہو سکتا ہے۔ وہ تو پھر پے در پے سیاسی ہنگامے، حکومتوں کی تبدیلیاں، احتجاجی تحریکیں، اور وہ ساری انرجی پولیٹیکل پارٹیز کی ایک دوسرے کے خلاف لگتی رہتی ہے، سول ادارے ہوتے ہوتے بالکل تباہ ہو گئے، اور انڈسٹری میں جو انویسٹمنٹ ہونی چاہیے تھی، تعلیم میں جو ہونی چاہیے تھی، وہ نہیں ہوئی۔ لیکن اس وقت بھی یہ خطرہ ہے۔ دیکھیے، امریکہ مسلم دشمنی کی تاریخ آج سے شروع نہیں ہوتی ہے،
افریقہ سے جو لوگ پکڑ کے لائے گئے تھے ان میں سے بیشتر مسلمان تھے، جن میں سے آدھے راستے میں مر گئے، ان کو زبردستی عیسائی بنایا گیا۔ وہ روٹس کتاب آپ پڑھیں۔ پھر آپ کو پتہ ہے کہ ترکوں کی اور امریکیوں کی 2 جنگیں ہوئیں لیبیا میں۔ امریکی نیوی کے جو ان کا ترانہ ہے اس میں اب بھی اس کا ذکر ہے کہ لیبیا تک ہم لڑتے رہے۔ کیا لڑتے رہے؟ دونوں دفعہ گئے وہاں، جیسے عراق سے نکلے جوتے کھا کے، اسی طرح وہاں سے نکلے معافی مانگ کے۔ وہ یہاں یہ جو راستہ تھا نا، جو ترکی کا سمندری، یہ وہ استعمال کرنا چاہتے تھے دونس سے، انہوں نے اجازت نہیں دی۔ اسی لیے تھے نا، ابھی اس نے کہا ہے، اعلانیہ کہا ہے جو بائیڈن نے کہ اپوزیشن کی مدد کریں ردوان کے خلاف۔ اعلانیہ یہ ہماری پالیسی ہے۔ وہ اس کے ایران کے خلاف تو بجٹ میں پیسے رکھتے ہیں رجیم چینج کے لیے، چینل بنائے ہوئے ہیں۔ تو آپ کا کیا خیال ہے کہ عمران خان کو معاف کر دیں گے؟ یعنی عمران خان سے بہت سی شکایتیں درست ہیں، بعض باتیں اپوزیشن ٹھیک کہتی ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، لیکن وہ جو امریکی لابی کا ایسا اثر و رسوخ تھا نا، وہ نہیں رہا۔ اگر امریکہ کے حق میں چھپتا ہے تو اس کے خلاف خاص طور پہ اردو اخبارات میں اور چینلز میں بہت کچھ کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اس میں تفصیل ذرا بریک سے واپس آ کے مزید بات کرتے ہیں۔ آئی ایم ایف کتنے ٹیکس کا لگانے کا مزید مطالبہ کر رہا ہے؟ اسٹیبلشمنٹ کے نقطہ نظر میں عمران خان کے اختلاف میں جو اختلاف ہے اپروچ میں، اس کو بھی وہ ایکسپلائٹ کرنے کی اپوزیشن بھی کوشش کر رہی ہے اور وہ بھی کوشش کر رہی ہے اپنا امریکی لابی بھی، اس میں بھی ذرا بات۔ ٹھیک ہے، اس کے اوپر بھی بات کریں گے کہ حکومت کی کیا کمزوری کے اندر ایک یہ پہلو بھی اہم ہے، اس کے اوپر بات ہوگی، اور اس کے ساتھ ساتھ دیگر اور معاملات پہ بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ رہیے۔ بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ ہارون صاحب، آپ نے ڈی جی آئی ایس آئی کے معاملے کی بات کی، میں اسے تنازع تو نہیں، یقین طور پہ کہیں گے وہ ایک اختلاف ہے، نہیں، حکومت کو کمزور کرنے میں کتنا وہ اس کا عمل دخل ہے؟ بھائی اختلاف تو ہے نا۔ دیکھیں اختلاف تو اس پہ بھی ہے، عثمان بزدار پہ بھی 2-2.5 سال سے وہ کہہ رہے ہیں کہ اتنا بڑا صوبہ یہ نہیں چلا سکتے، ان کی صلاحیت نہیں ہے۔ امریکہ کے معاملے میں بھی اسٹیبلشمنٹ میں نقطہ نظر تھوڑا سا مختلف ہے، اس میں بیشتر لوگ یہ سمجھتے ہیں امریکہ کو انگیج رکھنا چاہیے، اتنے سخت بیانات دینے کی ضرورت نہیں ہے، جو آپ نے اچیو کر لیا جی، لیکن اس طرح کے بیانات دینا کہ زنجیریں توڑ دی ہیں اور یہ ہے اور وہ ہے فلاں ہے، ہاں جی، اور ایبسولوٹلی ناٹ، مطلب اس کو نرم الفاظ میں کہا جا سکتا تھا، سیاست میں یہ احتیاطیں ملحوظ رکھنی پڑتی ہیں۔ اس میں بھی میرا خیال ہے، اس میں جتنے لوگوں سے پوچھتا ہوں اکثریت یہ کہتی ہے کہ یہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اب بعض لوگ ایک عجیب بات کہتے ہیں، میری سمجھ سے وہ بالاتر ہے، کہتے ہیں تاریخوں کا مسئلہ ہے کہ یہ تاریخیں جو ہیں بعض لوگوں نے مشورہ دیا ہے خان صاحب کو یہ کہ تاریخیں مناسب نہیں ہیں، کچھ عرصے انتظار کر لیں۔ اچھا ٹھیک، تو یہی کہا جا سکتا ہے بھائی غیر سیاسی عناصر سے مشورہ نہ کریں، سیاسی عناصر جو پالیٹکس کے مکینکس کو سمجھتے ہیں۔ اب اس کے 2 پہلو ہیں، ایک پہلو تو یہ میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ آئینی اختیار تو وزیر اعظم کا ہے۔ یہ بات ویسے میری سمجھ میں نہیں آتی کہ چیف آف آرمی اسٹاف نے ان سے مشورہ نہ کیا اور ایسے ہی اعلان کر دیا، یہ تو اس طرح کی کوئی غیر ذمہ دارانہ حرکت کی توجہ تو سمجھ میں نہیں آتی، اس طرح کی غیر ذمہ دارانہ حرکت تو نہیں کر سکتے وہ۔ اچھا، پھر یہ ہے کہ آپ 3 سال 3.5 سال کہتے رہے ہمیں سپورٹ کیا، پھر آپ نے ان کو امبیرسمنٹ میں کیوں ڈالا؟ مطلب اس کا اعلان کرنے کی اور وزراء کو اس پہ بیان بازی کرنے کی، چودھری فواد کو یہ کہنے کی کیا ضرورت ہے کہ یہ وزیر اعظم کا اختیار ہے؟ ایوری نوز وزیر اعظم کا اختیار، تو یہ بیٹھ کے آپس میں طے کریں نا۔ اس سے اسٹیبلشمنٹ کو نقصان پہنچا ہے، اس سے عمران خان کی حکومت کو نقصان پہنچا ہے، اس سے ان کی پوزیشن کمزور، ان کی امیدیں جو ہیں وہ ہری ہو گئیں اپنا پوزیشن کی۔ اب وہ یہ کوشش کر رہے ہیں، امریکہ کو بھی یہ میسج دے رہے ہیں۔ دیکھیے نا، وہ امریکی قونصل جنرل نے ایک تو خاموشی سے ملاقاتیں، اعلانیہ ملاقاتیں کس لیے کی؟ یہ عمران خان کو بتانے کے لیے، وہ جب وہ آئی تھی وینڈی شرمن تو عمران خان سے ملنا چاہتی تھی نا، وہ نہیں ملے، عام طور پہ وزیر اعظم مل لیتے تھے، لیکن جو تعلقات کی نوعیت ہو گئی ہے، دیکھیے نا کر کیا رہے ہیں وہ،
اچھا بعض لوگ تو یہ لکھ رہے ہیں نا با حکومت گئی، حکومت ایسے گئی تاثر بھی یہی جیسے یہ ہے کہ یہ برتن اٹھا لیے گئے، ہاں جی یہ کپڑے دھوبی کو بھیج دیے ہیں، وہ کھانے کا آرڈر کر دیا ہے۔ اس طرح حکومت نہیں جاتی۔ حکومت جب جاتی ہے کوئی متبادل منصوبہ بنتا ہے۔ کیسے نواز شریف ایکسیپٹیبل ہو سکتے ہیں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ نواز شریف کی بھارت نوازی کو یہ اسٹیبلشمنٹ کیسے قبول کرے گی اور یہ عوام کیسے قبول کریں گے، یہ بتا دیں۔ کوئی مجھے یہ بتا دے کہ وہ آئے حکومت کرے تو میرے جیسے لوگ جو ہے کروڑوں کی تعداد میں وہ مر جائیں گے کیا؟ زندہ نہیں ہوں گے؟ وہ پوچھیں گے نہیں کہ جندال کے گھر آپ کس لیے گئے تھے، ٹھیک ہے، اور آپ کا گھر مودی کس لیے آئے تھے، وہ پوچھیں گے نہیں؟ مذاق ہے کوئی؟ پوچھیں گے۔ اچھا ایک لفظ نہیں کہتی مریم مودی کے خلاف۔ آزاد کشمیر، مقبوضہ کشمیر میں 1 لاکھ گردنیں کاٹے گئیں، اربوں ڈالر کی جائیدادیں جلا دی گئی، باغات جلا دیے گئے، کھیت جلا دیے گئے، مارکیٹیں جلا دی گئیں، ہزاروں بچے بچیاں، چھوٹی عمر کے کم سن بچے بچیوں، اس پہ اس کے منہ سے کوئی بات نکلتی ہے؟ یہ فیصل آباد کے جلسے میں عمران خان پہ جو چاہے شوق سے تنقید کرے، عمران خان کو فرشتہ تو نہیں ہے کہ اس پہ تنقید کرنے کو کوئی برا من ہے۔ مودی کے خلاف ایک لفظ بھی نہیں کہتے۔ اچھا ایک تو یہ ہے، ایک یہ آ گیا بلاول صاحب، ہماری حکومت بنے گی 4 صوبوں میں۔ وہ پنجابی کے محاورے لٹ پئی ہے، ہاں جی، وہ کدھر سے بنیں گے؟ آپ کے ووٹ کہاں ہیں؟ اچھا اس کو یہ ایکسپلائٹ کریں۔ اختلاف تو نقطہ نظر میں ہے، لیکن اگر اس کا جائزہ لیا جائے ٹھنڈے دل سے تو میرا خیال ہے کہ وہ طے ہو جائے گا اختلاف، اس کا زیادہ امکان ہے۔ ٹھیک ہے، اللہ یہ کہ کوئی حادثہ ہو تو حادثہ ہو، یہ کوشش پوری کرے گی، اپوزیشن بھی کرے گی، امریکی لابی بھی کرے گی کہ ہو، لیکن حاصل ملک کو کیا ہوگا؟ عمران خان صاحب تو کوئی تیر نہیں مار سکے، صلاحیت ہی نہیں ہے، نہ ان کے ساتھیوں میں یہ صلاحیت ہے، نہ بزدار یہ کر سکتا ہے، نہ وہ پختونخوا کا وزیر اعلیٰ کر سکتا ہے۔ بلوچستان کی صورتحال آپ کو معلوم ہی ہے، اگرچہ بدترین حکومت شاید سندھ کی ہے تو، لیکن اگر سٹیبل ہی نہیں رہا ملک، خدا نخواست۔ اب آپ یہ کریں، دیکھ امریکی کیا کر رہے ہیں، 500 ارب کا ٹیکس لگائیں، 300 ارب تک تو یہ مان گئے، کچھ چیزوں کی قیمتیں تو بڑھا دی۔ IMF سے انہوں نے IMF نے بہت حکومتوں کو رسوا کیا، بہت خراب کیا، جہاں یہ داخل ہو جاتے ہیں تباہی کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ اپنی معیشت ہم نے خود تعمیر نہیں کی، قصوروار تو ہم خود ہیں۔ اچھا لیٹن امریکہ میں کتنے ملک انہوں نے برباد کر دیا، ارجنٹینا سمیت۔ اچھا اب وہ گرے لسٹ سے ہمیں نکال نہیں رہے، پریشر، ٹھیک ہے، ایکسپلائٹ کر، بلیک میلنگ کر رہے ہیں نا۔ انہوں نے کہا جی طالبان سے مذاکرات کرائیں، مذاکرات کرا دیے، ہمیں سیف ایگزٹ کا بندوبست کریں، آبرو مندانہ واپسی کا، اس کا بندوبست کیا، جو بھی پاکستان سے ہو سکا اس میں کنٹریبیوٹ کر سکا اس نے۔ پھر امریکیوں کو اور دوسری جو مغربی اقوام ہیں ان کے جو لوگ ہیں ان کو نکلنے میں مدد دیں، ان کو نکلنے میں مدد دی، لیکن وہ اس دھونس کے عادی ہو چکے ہیں۔ اور مذاکرات ویسے ختم نہیں ہوئے، غلط ہے اطلاع، مذاکرات جاری ہیں۔ دیکھیں بیچ میں شوکت عزیز کا مسئلہ آ گیا، شوکت یہ بھی خان صاحب کا کمال ہے بھائی، مہینہ پہلے 2 مہینے پہلے اس کو منتخب کراؤ۔ سنا اعجاز چودھری سے کہا سینیٹرشپ چھوڑ دو، اچھا اس نے کہا مجھے گورنر بنا دے، انہوں نے بھی اپنی آفر رکھ دی سامنے، ہاں گورنر بنا دے، اس پہ کچھ، یعنی یہ پارٹی میں گرفت ہے، یہ حال ہے۔ اور پورے وقت پہ تو ہارون صاحب فیصلے کیے جاتے ہیں اور تاثر آخری وقت کہ ہو جائے گا سب کچھ۔ گیس میں یہی ہوا نا جی، اتنی مہنگی گیس، $3.5 کی گیس ایران سے نہیں لے سکے۔ پھر اگر ڈیفائنس کرنا تھا تو اس وقت کرتے نا، اب $25 کی ہے۔ لیکن ہارون صاحب وہی بات ہے، سارا جو میلہ رچایا ہے اپوزیشن نے وہ صرف ایک مہنگائی کے نقطے کو لے کر ہے کہ عوام اب نکلے گی۔ مہنگائی تو جی میں نے آپ سے کل کہا تھا، میں اسے پھر دہراتا ہوں، کسی حد تک اچھی مینجمنٹ سے یہ کیا جا سکتا ہے۔ مثال کے طور پہ آپ جمعہ اتوار بازار کے بجائے 7 دن بازار لگانے کی اجازت دیں، شہروں کے باہر میدان مختص کریں، وہ ایکسپرٹ زیادہ بہتر فیصلہ کر سکتے ہیں۔ اور یونین کونسل میں یوٹیلیٹی اسٹورز کھولیں، اس میں پرائیویٹ پارٹنرشپ کریں، صرف سرکاری ملازم نہیں کر سکتے، یہ اصول ہے، یہ اللہ کے رسول نے کہا ہے، دکانداری حکومت کا کام نہیں ہے۔ جو اللہ کے رسول نے کہہ دیا اس کے خلاف جب آپ کرتے ہیں، مغرب نے اس کو سمجھ لیا نا، مغرب نے اس بات کو سمجھ لیا نا کہ دکانداری حکومت کا کام نہیں ہے، اور بھیانک نتائج ہیں۔ اور تاریخی تجربہ یہ ہے، جہاں کہیں سوشلزم ہے، تعلیم تو انہوں نے 100% کر دی، مزدوروں کے حقوق تو انہوں نے دے دیے،
ان کی جابس ہو انشور کر دی, رہائش کا بھی بندوبست کر دیا. انسینٹو نہیں رہا نا. چین میں کب ترقی شروع ہوئی؟ جب انسینٹو دیا. جب ڈنگ ساؤ پینگ نے کہا کہ بلی سفید ہے یا کالی ہے اس سے غرض نہیں ہے, دیکھنا ہے کہ چوہے پکڑتے ہو کہ نہیں پکڑتے. جو انہوں نے انویسٹمنٹ کے لیے کلائمیٹ ٹھیک کی. اچھا بہرحال وہ امریکی بلیک میل کرنے پہ تلے ہوئے ہیں, کچھ نہیں کہا جا سکتا. اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ ایک صورت یہ ہے آپ نوٹ چھاپ لیں, آپ ان کی شرائط مان لیں, آپ ان سے قرضے لے لیں, اور 2-3 سال کے بعد پھر جا کے کشکول لے کے کھڑے ہوں. $6 بلین اونلی, جس میں سے $2 بلین انہوں نے دیے, $4 بلین کے لیے مذاکرات ہو رہے ہیں. اور شرائط خدا کے بندو یہ پرائیویٹائزیشن کرو, اس میں ہر سال $2-3 بلین جاتے ہیں. اگر یہ تم بچا لو تمہیں بھیک مانگنے کی تو نہ پڑے. آپ سرکار اصلاحات کریں. اگر سول سروس میں بتدریج 3 سال آپ کو ملے تھے تو آج آپ اتنے محتاج نہ ہوتے. سرکاری اخراجات میں جہاں کہیں بچت ممکن ہے وہ اتنے بڑے فگرز ہیں. افسوس کہ میرے پاس وقت نہیں ہے کہ میں اس ساری اسٹڈی کرتا. کتنے 8-9 ارب روپے صرف پنجاب میں کاروں کے پٹرول پہ خرچ ہو جاتے ہیں. بھائی یہ کمال ہے. ایک سیکٹری کے پاس 2-3 کاریں, ایک وزیر کے پاس 3-4 کاریں. پھر 36 کاروں کی منظوری کے حوالے سے بات چل رہی ہے. ارون صاحب آپ خزانے کی بات کر رہے ہیں, آپ نے کل ریلوے سے متعلق کچھ انکشافات کرنے تھے. کتنے 40 ارب روپے پینشن میں جاتے ہیں. 40 ارب روپے. جب یہ بر وقت ان چیزوں کا فیصلہ نہیں ہوتا پھر کرپشن ہے ریلوے میں. میں نے آپ کو بتایا, مجھے 1 سے زیادہ دفعہ ریلوے میں ٹریول کرتا ہوں پنڈی سے, جب لاہور آتا ہوں, لاہور سے پنڈی جاتا ہوں بعض اوقات, تو مجھے 1 سے زیادہ بار انہوں نے کہا آپ کو ٹکٹ خریدنے کی کیا ضرورت ہے. میں نے کہا آپ کو تو مجھ سے 2 ٹکٹ کا مطالبہ کرنا چاہیے. میں ہمیشہ کہتا ہوں 7 والی سیٹ اگر خالی ہو تو آپ کی مہربانی ہوگی, 30% انہوں نے خالی رکھنی ہوتی ہیں. آپ کو تو چاہیے مجھ سے کہ 2 ٹکٹوں کے پیسے دیں. آپ مجھ سے کہہ رہے ہیں آپ کی کیا لائلٹی ہے اس ادارے کے ساتھ. کرپشن الگ ہے, اور ہر سرکاری دفتر میں کرپشن. انویسٹمنٹ کہاں ہو رہی ہے؟ یہ جو 5,000 ارب روپے آیا اس سال باہر سے, 5,000 ارب روپے انویسٹمنٹ نہیں آتی. $32 بلین ہے. وہ سارے اس میں خرچ بھی کیے لوگوں نے, کھانا کھایا, لباس خریدا, بچوں کی فیسیں دی, بجلی اور گیس کے بل دیے. لیکن اس میں بہت سی بچے جو ہے وہ پراپرٹی میں گئے نا. انڈسٹری تو نہیں لگتی. آپ انڈسٹری لگا کیسے سکتے ہیں؟ 20-25 محکموں کو ڈیل کریں, بڑی موٹی کھال چاہیے. رشوت دیں, آپ رشوت بھی دیں, منت بھی کریں. یہ پورا پروسیجر ہوتا ہے. ہارون صاحب پراپرٹی میں انویسٹ کرنے کی سب سے بڑی وجہ کیا ہے کہ حکومت نے کوئی اصول نہیں طے کیے ہوئے. دیکھیں انڈسٹری میں تو آپ کو اجازت لینی ہے, مشینری خریدنی ہے, مینیجرز رکھنے ہیں, اس سارے کام کو سمجھنا ہے. پھر اس کی جو اگر وہ ایکسپورٹ کرنی ہے اس کا بندوبست کرنا ہے, لیبر مینجمنٹ کرنی ہے, وہاں سہولتیں فراہم کرنی ہے, بجلی کا اگر کوئی مسئلہ ہے وہ حل کرنا ہے, یونین اگر ہے اس سے ڈیل کرنا ہے. پھر وہاں کارکنوں کے 100 طرح کے مسائل ہوتے ہیں, اور بہرحال ساری دنیا میں ہوتے ہیں, حل کیے جاتے ہیں. لیکن اگر 20-25 محکمے آپ کے سر پہ چڑھے ہوئے ہیں تو کون خاص ماحولیات والا آتا ہے, وہ آپ سے یہ نہیں کہتا کہ یہ ماحولیات کے اعتبار سے یہ فیکٹری ٹھیک نہیں ہے, وہ کہتا ہے پیسے دیں. یہ ڈرائیو کا ہم روز روتے رہتے ہیں نا جی. اور یہ آج اس کا بیان پڑھ رہا تھا میں کل, اس کا ہم نے جو مسئلے 74 سال میں حل نہیں ہوئے تھے ہم نے کیے ہیں, بزدار صاحب کا. ذرا جا کے توسا میں دیکھا تو صحیح, ہزاروں ایکڑ سرکاری اراضی پہ قبضہ ہوا ہے, اور جو زرعی گریجویٹس کو زمینیں دی تھی ابھی تک الاٹ نہیں ہوئی. اور ان کے رشتہ دار جو ہیں وہ دھمکیاں دیتے پھرتے ہیں, بزدار صاحب کے بھائی دھمکیاں دیتے ہیں کیا یاد لے لو زمین. صاحب آپ نے بزدار صاحب تو بھی یہ کہتے ہیں ہم نے جو وعدے کیے ہم نے وہ پورے کر دیے, وہ بھی یہ دعویٰ کرتے ہیں. خبر آپ نے کوئی دینی دعووں کا کیا, گجرات کی ایک خبر تھی وہ آپ کو بتایا, وہ یہ اس پہ اگر آپ بات کرنا چاہیں, اور IMF پہ, یہ گجرات میں کو ڈویژن بنانے کا ایک بہت قابل اعتماد ذریعہ کے ساتھ فیصلہ کر لیا گیا ہے, اور جون میں اس کا اعلان کیا جائے گا. بجٹ میں لوکیشنز ہوں گی. 20 ایک 2 رویہ سڑک بنائی جا رہی ہے ڈنگا تک, گجرات سے 20 کلومیٹر کی 2 رویہ. اس پہ بارسوخ لوگ زمینیں خرید رہے ہیں, جیسے ہمیشہ ہوتا ہے. جیسے اس رنگ روڈ کی لاہور والے کی الائنمنٹ بدلتی رہی تھی, جیسے پنڈی والے کی بدلنے کی کوشش کی گئی, اور اس کو کتنا بڑھا دیا تھا اس کو. اور جیسے ہر پروجیکٹ میں ہوتا ہے, تو وہ میرا نہیں خیال کہ گجرات کو ڈویژن بنانا چاہیے. گجرات کو ڈویژن بنانے کا کیا مطلب ہے؟
بھائی ایک انتہائی قیمتی زرعی زمین ہے، لاتعداد دفاتر بنیں گے، آبادی بڑھ جائے گی، جو سرکاری ملازم ہوں گے ان کے گھر بنیں گے، ساتھ اس کے جیل میں اسے کیوں نہیں بناتے؟ کھاریاں سے تو سطح مرتفع شروع ہو جاتی ہے نا۔ تو وہ تو زمین جو ہے وہ بہت کم کاشت کے قابل ہے، اور پھر وہ یہ گجرات تو لاہور سے گجرانوالے سے بہت دور نہیں ہے، لیکن جہلم تو پنڈی سے بہت دور ہے، 110 کلومیٹر ہے، اور وہاں بنائیں، وہاں پانی کا مسئلہ بھی نہیں ہے، اب نہر بھی کھد رہی ہے اور زیر زمین پانی بھی ہے، اور وہاں بنائیں۔ یہاں بارسوخ لوگ زمینیں خرید رہے ہیں اور وہ 1,000 روپے کے لاکھ روپے بنائیں گے۔ افسوسناک ہے، مگر یہی ہے۔ وہ UNDP کی رپورٹ پھر مجھے یاد آتی ہے کہ 2600 ارب روپے پاکستان ہر سال اشرافیہ پہ خرچ کرتا ہے، 2600 ارب۔ ایک بریک کی طرف چلتے ہیں، جب بریک سے واپس آئیں گے سیاست سے متعلق بات ہوگی، لاہور کی بائی الیکشنز کے اوپر خاص طور پہ NA 133 کے حوالے سے، مگر اس کے ساتھ ساتھ پاکستان تحریک انصاف نے ملک کے آئندہ مستقبل یعنی بچوں کے لیے جو حالیہ پروموشن پالیسی متعارف کرائی ہے اس کے ریزلٹس کتنے تباہ کن ہیں وہ بھی آپ سے شیئر کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے۔ بریک کے بعد ایک بار پھر سے پروگرام میں ہم آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ ارون صاحب، پولیٹکس کے اوپر مجھے کچھ اور بھی بات کرنی ہے، جیسے کہ لاہور کا بائی الیکشن NA 133، کیا لگتا ہے کہ تحریک انصاف کا کتنا مناسب انتخاب ہے چیمہ صاحب اس سیٹ کے لیے، اور پرویز ملک صاحب کے انتقال کے بعد اس میں اختلاف تو ہے، لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی ہمیں ایک آسودہ حال آدمی چاہیے، یعنی پولیٹیکل پارٹیز نے اس سے کمپرومائز کر لیا ہے کہ الیکشن پیسے سے ہی لڑا جائے گا۔ یہ عجیب جمہوریت، الیکشن یعنی جو آدمی زیادہ پیسے یہ کہا کیسی جمہوریت ہے؟ جو آدمی زیادہ پیسے خرچ کر سکتا ہے، وہ ویسے ہلکے کو سمجھتے ہیں، اور سمجھدار ذہین آدمیوں نے سمجھا جاتا ہے، انہوں نے تو کر لیا۔ اب جو ہے نا نون لیگ کے لیے مسئلہ ہے امیدوار کا انتخاب، نون لیگ کے لیے اس لیے مسئلہ ہے کہ وہ ان کی بیگم شائستہ اور ان کے پرویز، وہ تو آلریڈی MN ہیں، صاحبزادے علی پرویز بھی MN ہیں، تو اب کہہ رہے ہیں کہ یا تو زعیم قادری کو بنائیں امیدوار، تو کچھ مناسب، اور یا جو ہے کھوکھر بردرز سے۔ تو مناسب ان میں سے کون سا ہے جی؟ وہ ذرا مجھے آپ بتائیں۔ بھائی نہیں، زعیم قادری ڈس ایگری کیا تھا، انہوں نے اختلاف کیا تھا، لیکن آپ کو یاد ہے کہ وہ کورنگ کینڈیڈیٹ رہے ہیں، بیگم کلثوم نواز کے تھے شاید، یہ کافی عرصے سے غائب ہیں، اتنے پاپولر بھی نہیں ہیں ابھی، متحرک نہیں ہے ظاہر ہے، لیکن یہ کہ وہ واپس آ گئے تھے۔ اچھا، وہ اپنا اب یہ کھوکھر بردرز بھی اور زعیم قادری بھی اگر ہوئے تو مریم کی وجہ سے ہوں گے۔ اچھا، اب یہ والد صاحب آخری منظوری دیں گے، اور اس میں پھر حمزہ شریک ہوگا کمپین میں یا نہیں ہوگا، اور شہباز صاحب ہوں گے یا نہیں ہوگا، میں کیسے نا۔ کھوکھر بردرز کا، زعیم قادری کا یہ ہے کہ بھائی اس نے 2018 کے الیکشن میں یہ کہا، تھوڑا ایگوسٹ آدمی ہے، متحرک تو ہے، سمجھدار بھی ہے، کہ جی میں حمزہ صاحب یہ آپ کے باپ کی جاگیر نہیں ہے، اور یہ میں مالشیا نہیں بن سکتا۔ ویسے عجیب بات ہے، آدمی پولیٹیکل پارٹی میں رہنا چاہتا ہے، نون لیگ میں یا PTI میں یا پیپلز پارٹی میں، اور پھر مالشیا نہیں بن سکتا۔ مالشیا نہیں بن سکتا تو اور دنیا میں کرنے کے بہترے کام ہے زعیم قادری صاحب۔ بہرحال وہ خیر واپسی ہو گئی۔ ٹھیک، اس میں نیچے 3 حلقے ہیں۔ اچھا، کھوکھر بردرز کا مسئلہ یہ ہے کہ یہ مڈل کلاس کی آبادیاں ہیں۔ اب مجھے نہیں پتا ٹیکس سوسائٹیز میں ہے یا نہیں، یہ جوہر ٹاؤن کی طرف وغیرہ، لیکن جوہر ٹاؤن تو ہے، ٹاؤن شپ تو ہے، کوٹ لکھپت والی سائڈ، کوٹ لکھپت بھی ہے۔ اب یہ مہنگائی تو ان پہ بڑی اثر انداز ہوتی ہے۔ اچھا، دوسرا مسئلہ یہ کھوکھر بردرز کو دیتے تو یہ پچھلے 2 سال میں ان کا جو کریکٹر ہے جائیدادوں پہ قبضہ کرنے کا، یہ بہت اجاگر ہو گیا۔ کوئی مقدمہ صحیح تھا یا غلط تھا وہ الگ بات ہے، بہرحال چرچا بہت زیادہ ہو گیا جس پہ گرایا جوہر ٹاؤن وغیرہ میں، تو خاص طور پہ جہاں بھی کوئی پلاٹ کا کیس ہے وہ ہے، وہ اس میں اکثر میں ان کا نام لیا جاتا ہے۔ اچھا، ان کو مہنگائی کا مسئلہ درپیش ہو گیا۔ دیکھیے، عام آدمی ان باریکیوں میں نہیں الجھتا کہ دنیا میں پٹرول مہنگا ہو گیا ہے، دنیا میں کوکنگ آئل مہنگا ہو گیا ہے، چینی مہنگی ہو گئی ہے، گندم مہنگی، وہ تو یہ جانتا ہے اس کی زندگی مشکل ہوئی۔ یہ نہیں ہوتا، یہ ہم نے اس کی اسٹڈی بھی کی تھی، نون لیگ کی بھی اور PTI کا بھی ہم نے جائزہ لیا ہے۔
ان کا ووٹر ان کے خلاف نہیں ہو جاتا, ناراض ہو کے گھر بیٹھ جاتا ہے. صحیح. اب کتنا ووٹر ان کا ناراض ہو کے گھر بیٹھ جائے گا پی ٹی آئی کا, یہ ایک سوال ہے. یعنی کہ بڑی بڑی دشواری ہوگی. ٹھیک ہے. اور نون لیگ ویسے جو سیاسی منظر پیدا ہوا ہے, اس سے اپوزیشن کو فائدہ پہنچا ہے. ویسے تحریک وغیرہ کوئی نہیں چلتی. آپ نے دیکھ لیا یہ جلسہ بھی, اور بھر بھر کے ٹرک دور دراز سے لائے جاتے ہیں. فیصل آباد میں بھی بے شمار, مطلب وہ ساری کوشش کرنے کے باوجود کہ وہ ان کو میسیج دے رہے ہیں بار بار کہ الیکشن ہونے والے ہیں, امیدواروں کو قبل. مجھے یاد ہے رانا نذیر صاحب ہوتے تھے, بعد میں تو انہوں نے پی ٹی آئی کو جوائن کر لیا, تو ان سے کہا کہ 10,000 آدمی لے کے آئے نواز شریف صاحب نے. اچھا. تو انہوں نے کہا جی میں 10 لاکھ روپے دینے کے لیے تیار ہوں, 10 میں کہاں سے لے کے آؤں. لوگ اب نہیں جاتے جلسے جلوسوں میں. سوال یہ ہے, عمران خان نے تو جو بڑے بڑے وعدے کیے اور جو خواب دکھائے, اور خود بھی ایک خواب, ایک ویب آف امیجنیشن میں رہنے لگے, اور اپنے ساتھیوں کو بھی اسی میں شامل کیا, خواب و خیال کی دنیا میں لے گئے. لیکن یہ کیا کریں گے مولانا فضل الرحمان آ کے, اور بلاول صاحب کیا کریں گے, اور شہباز صاحب کر کے. کرپشن سے تو یہ بات نہیں آ سکتے, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. عمر بھر کے آتے ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کوئی عہدہ اپنی جگہ سے ٹل سکتے, عادت تو نہیں بدل سکتی, کبھی بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے ہارون صاحب, آپ ان کے نیچے کے حلقوں کی بات کر رہے تھے, 166, اس میں ایک میں وہ تھے نذیر چوہان صاحب, وہ 67 میں ہیں, 167 میں. اچھا, وہ پہلے تو ان کی ناراضگی تھی, پھر وہ انہوں نے اپنے اس پہ معذرت کر لی, شہزاد اکبر صاحب سے واپس آ گئے. اب وہ کتنا کنٹریبیوٹ کرتے ہیں میں نہیں کہہ سکتا, یہ کوشچن رہے گا. ٹھیک ہے, یہ تو پتہ چلے گا جس دن الیکشن ہوں گے جو ریزلٹس آئیں گے کریں گے, میرا خیال ہے کریں. ٹھیک ہے ہارون صاحب, ایک اور چیز مضحکہ خیز کہوں یا پریشان کن کہوں پاکستان کے لیے, ہمارے جو اسٹوڈنٹس کے ساتھ شفقت محمود صاحب ہمارے وفاقی وزیر تعلیم صاحب کر رہے ہیں. ہاں, شفقت انہوں نے کی ہے, وہ شفقت ملک کو کتنی بھاری پڑ سکتی ہے. دیکھیے وہ تنہا فیصلہ ویسے انہوں نے نہیں کیا ہے, تو ہی از ناٹ اے گریٹ ایڈمنسٹریٹر. بات پہلے ان کے اچھے بھی ہیں, تو وہ چاروں صوبائی وزرائے تعلیم کو بلایا. اب کرونا کی وجہ سے مسائل تو تھے, ماہرین کو تو نہیں بلایا نا, لطیفہ ہے ماہرین تعلیم کو نہیں بلایا. اچھا, لطیفہ یہ ہوا ہے کہ 1100 کل نمبر ہیں. اب لاہور میں 707 ایسے آدمی جن کے 1100 نمبر. کیا بات ہے, کیا بات ہے. گجرانوالہ میں 400 ہیں, ساہیوال میں 225 ہیں, فیصل آباد میں 247 ہیں, سرگودا میں 133 ہیں, میرپور میں 150 ہیں, راول پنڈی میں 123 ہیں, ملتان میں 666 ہیں, جنہوں نے 1100 میں سے 1100 نمبر لے لیے. ابھی ٹھہریے, ابھی کہاں, کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جن کے نمبر 1110 ہیں, 11 جنہوں نے قرآن کریم حفظ کیا ہے. اب جب فارمولہ بن رہا تھا, دیکھیں یہ میں پی ٹی آئی کے لیڈروں سے ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ آپ دماغ سوزی نہیں کرتے. جب کوئی مسئلہ ہوتا ہے نا, اس کی باریکی میں جن لوگوں نے دنیا میں کمال پیدا کیا, جہاں کا اقبال کا نام لیتے ہیں, قائد اعظم کا نام لے, یا فرض کیجئے آپ شاعری کی بات کریں, اسد اللہ غالب کا نام لیتے ہیں. وہ میر نے کہا تھا, مصرع کبھو کبھو کوئی موضوع کروں ہوں میں, کس خوش سلیقگی سے جگر خوں کروں ہوں میں, خشک ڈھیروں تن شاعر کا لہو ہوتا ہے, تب نظر آتی ایک مصرع تر کی صورت. یوں نہیں ہو جاتا, دماغ سوزی کی نہیں. یہ بات ٹھیک ہے کہ کرونا کی وجہ سے مسئلہ تھا, پیپر اس کے 3-4 اس کے لیے میٹرک کے, 3 ایف ایس سی کے لیے جو ضروری مضامین تھے ویسے ان کے لیے. یہ پہلو اچھا ہے کہ کمزور مضامین کا امتحان نہیں لیا. اب کہا کہ اسی فارمولے پہ باقی کے بھی لگا دیں, لیکن اس کو اس طرح تو نہ بناتے نا کہ 1100 میں سے 1100 نمبر, 1110 بھی. اب اس پہ ایسے لطیفے سوشل میڈیا پہ چل رہے ہیں کہ تو ہمارے میٹرک کے اور مڈل کے اور ایف اے کے نمبر ملائیں تو اتنے بنتے ہیں جی, بمشکل. اور بھی بہت سے. اچھا, پھر یہ ہے کہ دیر آر کالجز جو 90% نمبروں پہ فیس معاف کر دیتے تھے کہ بھئی اسٹوڈنٹس کے ذریعے ہمارے ادارے کی ریپوٹیشن بھی بہتر ہوگی, چلو یہ کچھ ذہین بچے پڑھ بھی جائیں گے. ان کا کیا کریں گے؟ اب اس کا کیا کریں گے بھائی, 1100 نمبر ہے, یعنی یہ 707 ہے, ایک گروپ آف کالجز ہے ملک میں بہت بڑا, فرض کیجئے وہ اس 707 کو کیسے داخلہ دے دے گا؟ ظاہر ہے وہ اب کیا کریں گے, وہ میرا خیال اپنے ٹیسٹ لیں گے اور کیا کریں. کوئی فارمولہ بناتے وقت اس کو ملحوظ رکھنا چاہیے تھا
اچھا پھر بورڈوں میں یہ ہے، سارے بورڈوں میں یہ ہوا، کراچی میں، اپنا حیدرآباد میں، ملتان میں، گجرانوالہ میں، لاہور میں، میرپور میں، سائیوال میں، راول پنڈی میں، ہر جگہ یہ ہوا۔ لیکن وزرائے تعلیم کو یہ احساس ہونا چاہیے کہ قوموں کے مستقبل کا انحصار تو ہوتا ہی تعلیم پہ ہے۔ بوجھاولا کے ایک واقعہ بیان کیا کرتے تھے لاسٹ 1 منٹ کہ ہے۔ جاپان میں گیا، میں نے ان سے کہا آپ کی ترقی کا راز کیا ہے؟ اچھا، انہوں نے کہا ہمارے وسائل محدود تھے، ہم نے سب کچھ تعلیم کے لیے وقف کر دی اور وہاں سے ہماری ترقی کا آغاز ہوتا ہے۔ اب تعلیم کے معاملے کو یہ ٹھیک ہے، رعایت دینی تھی، مجبوری تھی، مگر اس کا فارمولہ ایسا بناتے ہیں کہ بھئی چلو کوئی میکسیمم نمبر لے لیتا ہے تو جو ان 3 پیپروں میں تو بہرحال ان کی لیاقت نظر آتی تھی نا کہ کتنی ہے، اس کی بنیاد پہ کوئی نمبر 1000 تک تو قابل فہم ہے، مگر 1100 میں سے 1110 بھی تو وہ ہارون صاحب سوچ سے بھی اوپر کا معاملہ ہے۔ چلے بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ ہارون صاحب۔ اس کے کوئی حل نکالنا پڑے گا، بہت شکریہ۔ میں تمام دیکھنے والوں کو شکریہ، مجھے اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔